इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हेल्दी रमज़ान के सेगमेंट में हम एंटर हो चुके हैं एंड एज यू गाइज नो कि हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बेहतर रहनुमाई करते हैं कि किस तरह से हम अपने रमज़ान मुबारक को और मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। बात अगर की जाए हमारे सेगमेंट की, जो आप लोग डेली हमें देखते हैं और डेली डिफरेंट डॉक्टर से डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात कर रहे होते हैं, तो ये सेगमेंट आपको दिखाया जा रहा है लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ फ्रांस की जानिब से। और लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ फ्रांस से कौन मुतारिफ नहीं है। ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी हमारे लिए समझें रहनुमाई है और हमारे लिए मदद है कि जहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट मेडिसिन होती हैं अवेलेबल, और हम लोग वो मेडिसिन अगर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें तो डिफरेंट हमारी जो डिजीज़ हैं, हमारी डिफिशेंसीज़ हैं, उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बात अगर की जाए, आज जो टॉपिक हम रेस करने वाले हैं बड़ा रेयर टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं भी करते हैं, लेकिन जब आगाही की बात हो रही है, अवेयरनेस की बात हो रही है, तो किसी भी मर्ज़ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो मर्ज़ हमें होता क्यों है। उसकी हमें प्रिवेंशन जो है वो इज़ बेटर देन क्योर। आप सब ने ये बात सुनी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर हम पहले ही एहतियात कर लेंगे तो हमें डिफरेंट तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक मसला जिस पे लोग, जब उनके साथ ये मसला दरपेश होता है तो कई लोग डॉक्टर्स के पास जाने से कतराते भी हैं कि भाई हम डॉक्टर को क्या बताएंगे, किस तरह से बताएंगे। लेकिन आज इस पर आगाही के लिए यकीनन हमने आज का सेगमेंट रखा है। पाइल्स की हम बात कर रहे हैं और पाइल्स के हवाले से कि पाइल्स की जो है सारी चीज़ें क्या वजूहात होती हैं, रमज़ान मुबारक में किस तरह से पाइल्स के जो मरीज़ हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या डाइट में ऐड करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों पे, इन्हीं तमाम सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ के मेहमान हैं डॉक्टर फिरोज़ अख्तर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम के लिए। डॉक्टर साहब, पाइल्स की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ये अवेयर करेंगे कि बेसिकली पाइल्स की वजूहात क्या होती हैं, आपको पाइल्स की बीमारी का किस तरह से आपके ऊपर ये इफेक्टिव होती है। सबसे पहले तो लहनिंग लेबॉर्ट्री का शुक्रिया कि उन्होंने इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पाइल्स जो एक मर्ज़ का नाम है वो एक्चुअली उसकी बुनियादी वजह कब्ज़ होता है। अच्छा, बुनियादी वजह कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो नज़र नहीं आती। अब एक आदमी को 2 दिन 3 दिन वॉशरूम नहीं होता है, लेकिन वो बताता नहीं है, लेकिन ये बताता भी नहीं है और आपको नज़र भी तो नहीं आता है ना। आपकी एक फैमिली में एक बंदे को अगर है वो नहीं बताता तो आपको नहीं पता। एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं पता है, कोई जख्म या कोई कट या कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, नहीं जो आपको पता चलेगा। तो ये जब कुछ अरसा हो जाता है तो कब्ज़ कुछ अरसा रहने के बाद ये पाइल्स में तब्दील हो जाता है। ओके, यानी कि जिन लोगों को कुछ अरसे कब्ज़ है, तो उनको फौरन इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल फौरी तौर पे उनको अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो बताएं मैं क्या करूं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, रमज़ान मुबारक की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो रमज़ान मुबारक में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स का इशू आ जाता है, मसाइल बढ़ जाते हैं। तो रमज़ान में ही ये मसला अगर थोड़ा सा ज़्यादा उठाता है तो क्यों देखने में आता है? देखिए, रमज़ान में होता ये है कि हम आज का जो रमज़ान है वो 12-13 घंटे की फास्टिंग है। जी जी। अब 12-13 घंटे की फास्टिंग के बाद अब जो हमारी लोकेलिटी है ना, वो अफ्तार में होता है क्या है, पकोड़े, छोले, तली हुई चीज़ें, समोसे और इस टाइप की और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हमें खजूर से अफ्तार करना चाहिए, ये सुन्नत है। बिल्कुल सुन्नत है। ठीक है, अगर खजूर नहीं है तो पानी से कर लें, लेकिन खजूर हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है और हर जगह, हर कोने पे, हर गली के कोने पे खजूर वाले आ जाते हैं। जैसे सर्दियों में मूंगफली वाले आते हैं ना, इसी तरह से खजूर वाले भी आ जाते हैं। तो हमें खजूर से अफ्तार करना चाहिए, उसके बाद कुछ पानी पीना चाहिए, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ लेनी चाहिए, ऐसा फ्रूट्स लेना चाहिए जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा हो। सपोज वाटरमेलन, इसका नाम ही वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन इसका नाम है, पानी से भरपूर है ये। खरबूजा मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं पहले उसको ले लें, उसके बाद और फिर उसके बाद हम ये जो कुछ लेना चाहते हैं, यानी कि जो जूसी फ्रूट्स वो ज़्यादा लेना है। और इस तेल की जो छनी हुई चीज़ें होती हैं ना, फ्राई वाली जी चीज़ें होती हैं, उस पर अवॉइड करना है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की कि पानी वाले फ्रूट यानी जूसी फ्रूट्स आप लोगों को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब इससे ये साबित हो रहा है कि पानी की कमी भी पाइल्स को ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल 100% पाइल्स की जो शिकायत होती है वो पानी की कमी, यानी जब बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये भी है कि पानी की कमी की वजह से पाइल्स हो जाती है। अब होता ये है कि ना, जब हमने अफ्तार कर लिया, मर्द हजरात मस्जिद में गए, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए,
تو باقی جو چیزیں بچی ہے نا اس کو بھی ہم جب تک دسترخوان سے ختم نہیں ہو چھوڑتے نہیں. ایسا ہی بولتے ہیں رکھ دینا اور نماز کے بعد آ رہے ہیں نماز کے بعد آ کے پھر اس میں حملہ کریں گے اور انشاءاللہ ختم کر کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گرما گرم چائے پیتے ہیں جو کہ بالکل نہیں پینا چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کانسٹیپیشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ اپنی اب کانسٹیپیشن کی وجہ سے یا اپنے ڈفرینٹ مسائل کی وجہ سے ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ سحری چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بغیر سحری کا رکھ لیتے ہیں بس صرف کچھ تھوڑا بہت کھا کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی کیا پائلز کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ بینگ اے مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ, سحری کے کھانے میں سنت اور برکت بھی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم فاسٹنگ کرتے ہیں 12 سے 13 گھنٹہ اور منیمم چیز لے لیتے ہیں تو ہماری کیا ہوگی باڈی ویکنیس ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آفس میں ہوتے ہیں وہاں چکر آنا شروع ہو جاتا ہے. فیمیل اگر ایسا کرتی ہیں تو وہ شام کو افطاری بنانے میں ان کے لیے مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. تو جو کیلوریز ہماری باڈی کو نیڈ ہے, ہر باڈی کی نیڈ الگ الگ ہوتی ہے نا. آپ کی نیڈ کچھ اور ہے, ہماری کچھ اور ہے, 3% کی کچھ اور ہے. تو جتنی کیلوریز ہمیں چاہیے اتنی کیلوریز ہمیں لینا چاہیے رمضان میں بھی. جب تک ہم اتنی کیلوریز نہیں لیں گے ہماری باڈی آخر میں جا کے آپ کو کام کرنا چھوڑ دے گی. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو فائبر ہوتا ہے جن غذاؤں میں ان کی کیا ایک تو اہمیت ہے, دوسرا یہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو فائبر والی ہوتی ہیں, اور کیا فائبر والی غذائیں کھانے سے جو پائلز کے مریض ہیں ان کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں فائبر والی چیز کانسٹیپیشن کے اپوزٹ ہے. اوکے. اپوزٹ ہے بالکل. اگر فائبر والی چیزیں آپ لیتے ہیں تو آپ کو قبض کبھی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ہم آٹا جو کھاتے ہیں وائٹ آٹا فائبر نہیں ہوتا اس میں. صحیح ہے. بالکل نہیں ہوتا ہے. فائبر والی چیز ہم نے لینا بند کر دیا. اب اتنا آسان ہو گیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو آسانی میں تبدیل کر کے مشکل میں پھنسا دیا. یعنی کہ بیماریوں کے لیے ہم نے آسانی پیدا کی ہے. اب آپ گھر بیٹھے, اب ایسا بھی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا, وہ مما آج نا پیزا کھانا ہے, مما نے ڈانٹ دیا, موبائل لیا, آرڈر کر دیا 10 منٹ میں. اب آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ اب تو ضائع تو نہیں ہو سکتا. اب تو ضائع تو نہیں ہو سکتا ہے نا. تو ہم کانسٹیپیشن کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ فاسٹ فوڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. کانسٹیپیشن کا ایک بڑا مسئلہ فاسٹ فوڈ ہے, اور یہ یقیناً تھوڑا بچوں کی زندگی سے بھی جنک فوڈ کو نکالنا چاہیے, بچوں کیا بڑوں کی زندگی سے بھی نکالنا چاہیے. بات اگر کی جائے ہومیوپیتھک میڈیسنز کی, جیسے لیننگ لیبارٹریز فرانس سے, ڈاکٹر صاحب لیننگ کے پاس کیا ایسی پروڈکٹ موجود ہے جن کو اگر پائلز کا ایشو ہو تو وہ آپ کو ریکٹیفائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں لیننگ لیبارٹری ایک فرانس کی لیبارٹری ہے اور معیاری لیبارٹری ہے. بالکل جی جی. جیسے بہت ساری کمپنی کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کمپنی صحیح نہیں ہے, فلاں کمپنی صحیح نہیں ہے, لیکن لیننگ کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ لیننگ ایک ویسے ہی لیبارٹری ہے, آتھینٹک لیبارٹری ہے. اور میرے پاس جو پائلز کے پیشنٹ آتے ہیں, میرے پاس پائلز کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں. میں پائلز میں بڑا اپنے علاقے میں مشہور, دوسرے ڈاکٹر بھی پائلز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے میرے پاس ریفر کر دیں گے, ابھی ڈاکٹر فیروز کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. تو اب جو میرے پاس پیشنٹ آتا ہے نا, اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہم دوا چینج کر کے دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. لیکن پائلز کے لیے لیننگ کی 103 جو دوا ہے نا, یہ سب کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں. اچھا, مطلب ان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان کی بھی دوائی اور اپنی دوائی تو دیتا ہی ہوں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ 103 جو قبض کی دوائی ہے پائلز کی وہ لازمی میں دیتا ہوں, اور بڑا افاقہ ملتا ہے اس سے, لوگوں کو بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا کتنے ٹائم میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ تو پیشنٹ کے کنڈیشن پہ ہے نا. ایک پیشنٹ ہمارے پاس 6 مہینے کے بعد آیا, ایک پیشنٹ 1 ہی مہینے کے بعد آ گیا, ایک پیشنٹ 1 سال کے بعد آیا. تو اب ظاہر ہے جو جتنا ڈیوریشن کے بعد آئے گا اتنا ٹائم زیادہ لگے گا. یہ بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہماری آڈینس کو اویئر یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی مستقل قبض رہنا یہ ایک علامات ہے, اس کے علاوہ کیا علامات ہیں تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہمیں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں, تو کیا خدا نخواستہ ہم پائلز کی طرف تو نہیں جا رہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو قبض ہے. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری بات جب قبض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہر شخص کے لیے, ہر عام اور خاص کے لیے یہ ہم بتائیں گے کہ آپ واش روم جب جائیں تو زور نہ لگائیں. صحیح ہے. پریشر نہ دیں. پریشر دینے سے ہوتا یہ ہے کہ اینل کے پاس سے جو باریک باریک وین ہوتی ہے نا وہ کریک ہو جاتی ہے. اوکے اوکے. ٹھیک ہے. اس کے کریک ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی بلیڈنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل. اور اس بلیڈنگ میں بھی 103 بڑا اچھا کام کرتی ہے. صحیح. اگر ڈاکٹر صاحب مطلب مسلسل درد ہو یا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو تو یہ بھی بیسک علامات ہیں بالکل پائلس کی. بالکل پائلس کی علامت ہے. اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے فشر جب ہوتا ہے نا تو وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اس کا آپریٹ کرتے ہیں, لیکن آپریٹ سے بھی بسا اوقات دیکھیں ایک سیکس آپریٹ کر لیا نا, آپریٹ کرنے کے بعد ان کی جو حرکتیں تھیں نا وہ وہی ہے, مطلب پرہیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی فاسٹ فوڈ, وہی جنک فوڈ, وہی بے احتیاطی, تو دوبارہ وہ آپریٹ خراب ہو جاتا ہے نا, پھر کرنا پڑتا ہے. اوکے. لیکن اگر ہمارے پاس وہ آتے ہیں ہومیوپیتھی کے علاج کرنے کے لیے تو الحمدللہ آپریٹ کے بغیر ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن وہ والا معاملہ رہے گا. اگر ہم نے دوا دیا, ایک پیشنٹ ٹھیک ہو گیا, لیکن ان کی عادت وہی رہی جنک فوڈ اور فلاں ڈھمکا, تو پھر ویسے ہی ہوگا. اچھا, احتیاط تو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے چیزوں کی کہ جنک فوڈ, لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی تھوڑا ڈیپلی بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کھانی چاہیے اور کیا کیا چیزیں جو نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں آپ کو فروٹ میں سیب, کیلا, امرود, ٹھیک ہے, اور انگور ہے. صحیح. موسم کے جو بھی فروٹ آتے ہیں, دیکھیں آور کریٹر از اللہ. بے شک. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کو جب جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک بے شک. جب جس چیز کی, دیکھیں انگور کب آتا ہے جب ہمیں نیڈ ہوتی ہے, سیب کب آتا ہے جب ہمیں نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی کنو ہے, کنو یہ بھی جوسی ہے, ابھی مجھے نیڈ ہے, ابھی مجھے نیڈ ہے تو اللہ نے بھیج دیا. اللہ کتنا محبت کرتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یاد رکھیں کہ فروٹ میں جب بھی موسم کا کوئی بھی پھل اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو آنے والی بیماری سے قوت مدافعت وہ پیدا کر دے گا. امیونٹی آپ کی جو ہے امیونٹی آپ کو بیولڈ کر دے گا تاکہ آپ کو وہ ڈیزیز نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا, قبض کی پائلس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو کھانے کے عادات ہیں نا, ایوری تھنگ ایکسیس از ویری بیڈ. ایگزیکٹلی نو ڈاؤٹ. ابھی آپ نے کہا پریونشن بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے, تو ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں. تو اب ایک چیز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ آپ اتنا کھاؤ کہ جتنا آپ کی نیڈ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے پیٹ کا 3 حصہ بناؤ, ایک حصہ کھانا, دوسرا حصہ پانی, اور تیسرا حصہ ہضم ہونے کے لیے چھوڑ دو. بالکل, لیکن ہم چاہتے ہیں ہم تینوں حصے ہی جو ہے تینوں حصے میں ہم کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے, تو اٹس ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ. تو اس بات کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزاریں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. تو بیمار میں ہوتا ہوں اپنی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے. بالکل, اللہ کے رسول کو بھیج کے بتا دیا کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کیا کھانا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کا قصور ہے. بالکل ایسا ہی. اگر آپ کو پتہ بھی ہے آپ نہیں کر رہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں اپنی وجہ سے, لیکن پھر بھی آپ اپنی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. شفا اللہ دیتا ہے, ڈاکٹر دوا دیتا ہے, شفا نہیں دیتا ہے. شفا اللہ دیتا ہے, پھر بھی اللہ مہربان ہے کہ آپ دوا لو, شفا مل جائے گی. بالکل ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ یہ جاننا بھی آپ سے بہت ضروری ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ بھائی کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. پائلس کے جو مریض ہیں وہ بھی اور جو پائلس کے مریض نہیں بھی ہیں وہ بھی, کیا کوئی ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پائلس ہو جاتا ہے, یا پھر جو پائلس کے مریض ہیں وہ ایسی کون سی ایک غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پائلس جو ہے وہ پھر اس کی نوبت آ جاتی ہے سرجری کی طرف؟ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ پائلس ہوتا, میں نے بتا دیا ہوتا کیوں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو پرہیز کیا کرنا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کھائیں اتنا جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور وہ چیز نہ کھائیں. بہت سارے فیمیل میں بہت ساری عادت ہوتی ہے کہ وہ مرچی کو تل کے اور ہر کھانے کے ساتھ استعمال, کچھ لوگ تو ایسی کاٹ کے بھی اسپرنکل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے. ہماری انٹسٹائن جو ہے نا اس میں جا کے زیادہ اسپائسی ہو جاتا ہے تو وہ نقصان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو چیز ہمیں کھانا چاہیے نا, دیکھیں ایک چیز بہت عام ہے لیکن ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پٹھان ٹھیلے پہ شکرکندی رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت فائبر ہے اس میں. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی ایک سال میں آپ نے کتنی دفعہ یہ کھایا, لوگ بولیں گے صرف سردیوں میں کھایا, وہ جب کوئی اسپیسیفک سردی کا زیادہ روٹین آپ کی چل رہی ہوتی ہے. وہ بھی آتی ہے, یہ جو سویٹ پوٹیٹو جو آتا ہے نا
وہ صرف 2 سے 3 مہینے کے لیے بالکل ایسا ہی ہے, سیزنل ہے. سیزنل ہے نا, تو سیزن ابھی میں نے بتایا نا کہ سیزن میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے کہ بیٹا یہ کھا لو آگے بچ جاؤ گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, یہ کھاؤ آگے بچ جاؤ گے. بالکل بالکل صحیح کہا. اور ڈاکٹر صاحب نے یقیناً جس طرح سے ساری چیزیں ہمارے کلیئر کی ہیں, آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ پائلس کے, اگر ویسے بھی آپ پائلس کا شکار ہیں یا آپ کو نہیں بھی ہے تو بھی آپ نے احتیاط ضرور کرنی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ ہمارے لائننگ کے مہمان ہیں, خوبصورت سے گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً جو آڈینس نے ہمیں دیکھا, آج کا ٹاپک بھی ایسا ہی تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کی بہتر رہنمائی ہوئی ہوگی. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد کچن میں ہونے والی آپ سے ملاقات. کہیں مت جائیے گا, ابھی حاضر ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.